बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दो तीन अहम बातें, अहम चीज़ें जो कि आज हुई, उनके बारे में कुछ तबसरा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान ने अपने पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स वगैरह, सीनियर वर्कर्स, उनको भी इकट्ठा किया और शाह फरमान साहब ने उनसे हलफ लिया कि वो पार्टी की तमाम स्ट्रगल में साबित कदम रहेंगे। लॉन्ग मार्च हो या कोई भी एहतजाज का तरीका इख्तियार किया जाए तो उस सूरत में पुलिस का जबर हो, गोली चले या लाठी चले, आपने साबित कदम रहना है। ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी के लोग अगर एक हल्फ उठा लेते हैं तो लाजमन हल्फ का एक पासदारी उसकी करनी, वो ज़िम्मेदारी बन जाती है। और किस हद तक लोग फिर कायम रहते हैं ये तो देखने की बात है, लेकिन तवक्को यही है कि इस हल्फ के बाद लोग अपने कायद के पीछे खड़े रहेंगे। अब इस वक्त तक इमरान खान ने अपनी कोई स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं की कि वो लॉन्ग मार्च है या कोई और तरीक़ाकार है। लॉन्ग मार्च है तो किन किन जगहों से, किन इलाकों से लोगों को मूव करना है, यहाँ आके तो फिर यहाँ इस्लामाबाद पहुँच के क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्ट्रेटजी या प्लान का हिस्सा हैं जो बाहर बताई नहीं जा रही, और यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च ना की जाए। मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पे हमेशा लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ ही रहा हूँ, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में आज दिन तक कोई हुकूमत तो नहीं बदली, लेकिन लॉन्ग मार्च करने वालों को काफ़ी सारे मसाइल, मुसाइब और तकलीफ़ों का सामना होता है। और उसमें से फिर जहाँ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग शामिल हों एहतजाज में, उनके लिए ख़ासे मसाइल बढ़ जाते हैं। और अमूमन मेरे नुक्ता निगाह से मैं यही सोचता हूँ कि लीडर्स को ये देखना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को, अपने लोगों, बिला वजह अपने लोगों को बहुत मुश्किलात में ना धकेल दें। सो ये होता है, लेकिन अभी तक चूँकि वाज़ेह नहीं, तो हो सकता है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी कुछ और हो, उसमें शायद बूढ़े शरीक ना हो, ख़वातीन को इजाज़त ना हो, या कोई भी तरीक़ाकार जो अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन इसी के ऊपर राना सनाउल्लाह की तरफ से धमकी वापस दे दी गई है और कहा गया है कि इस्लामाबाद आना तो आओ, अब छुपना नहीं, और मेरा भी तुमसे वादा है कि मैं फिर कैसे इसका जो भी तोड़ करूँगा या जो भी। अब यहाँ पे एक वाज़ेह सूरत हाल नज़र आती है, और हमारे पास मिसाल भी मौजूद है 25 मई की, जहाँ पे बड़ी बर्बरियत की गई थी PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़, और ख़वातीन, बच्चे, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ उठाई थी। आंसू गैस ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा शेल फेंके गए। इन हालात में जब ये धमकी भी मौजूद है तो लाजमन ये सोचना होगा कि क्या वाकई लॉन्ग मार्च इसी तरह की जाए। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इमरान खान के पास डेफिनेटली कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी मौजूद है, और अगर वो लॉन्ग मार्च वही ट्रेडिशनल जो पहले वाली होती है, अगर वही वो करते हैं उसी तरह की, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाना या आसपास जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ से लोगों को लाना किसी हद तक आसान है। लेकिन डेफिनेटली पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत है वो है PTI के इत्तेहादियों की, या PTI की कह लीजिए। आज की PDM की हुकूमत को ये कतन सूट नहीं करता कि वो PTI की हुकूमत हो पंजाब में और लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि फिर उनके लिए उनको लॉन्ग मार्च को रोकना इतना आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद से फ़ौरी बाहर पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं। 25 मई को और कहानी थी, उस वक़्त पंजाब में गवर्नमेंट हमजा शहबाज ने की थी, वो नाजायज़ तौर पे काबिज़ था वहाँ हुकूमत पे, और अब वहाँ पे परवेज़ इलाही बैठे हैं जो कि इत्तेहादी हैं इनके। लिहाजा ये एक तरह से फ़ैसला हो चुका है कि पंजाब में जब तक हुकूमत परवेज़ इलाही की है या PTI की गवर्नमेंट है, उस वक्त तक इफ़ेक्टिवली इमरान खान को चेक करना मुमकिन ना होगा।
لہذا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں، اور ان کا جو اس وقت سارا ایمفیسس ہے، سارا زور ہے، وہ اسی بات پہ ہے کہ پنجاب حکومت گرانی ہے۔ اب حکومت گرانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بھاگ دوڑ ہے جو شروع ہوئی ہے۔ مختلف آپشنز جو ہیں وہ اس میں ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے یا ان پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ان میں جو آپشنز ہیں وہ بعض ارکان اسمبلی، اب ارکان اسمبلی کا آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی پولیٹیکل وفاداریاں بدلیں تو ان کے پولیٹیکل کیریئر بھی ساتھ ہی دفن ہو گئے، کیونکہ پاکستان کے عوام اس بات پہ بڑے سینسیٹیو تھے کہ لوگ ضمیر اپنا بیچیں اور عمران خان کو ڈچ کر جائیں۔ یہ وہ چیز تھی جو لوگوں نے ریئیکشن دیا۔ اب نیچرلی اس ریئیکشن کی وجہ سے بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان میں کئی ہیں جو اپنا ضمیر بیچنے میں بہت دیر نہ لگاتے یا کوشش کریں گے کہ بیچ دیں۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس وقت اگر کسی نے اپنا ضمیر بیچا تو ایک جو فیوچر ہمیں جو آئندہ نظر آتا ہے، اس فیوچر میں تو لگتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اگلے الیکشن میں تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں آ سکیں گے۔ اور پی ایم ایل این نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی کو جو بھی پارٹی بدلے گا اس طرح، اس کو اب آئندہ ٹکٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ پچھلا الیکشن ہارے اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جتنے لوٹے یا ضمیر فروش تھے ان کو ٹکٹ دیے تھے، سو آئندہ وہ ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ون ٹائم اگر کوئی آپ کو بینیفٹ مل جائے جس سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو پھر ضمیر بیچ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ فائدہ بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا پولیٹیکل کیریئر پیک اپ کر رہا ختم ہو جائے گا۔ سو یہاں پہ لالچ وغیرہ جو دی ہے، یا خوف و ہراس پیدا کیا جائے گا یا لالچ پیدا کی جائے گی۔ خوف و ہراس تو وہاں پہ جہاں جس کی کوئی کمزوری اگر ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے ایسا جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر حکومتیں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور دوسرے کو ڈراتی ہیں۔ لیکن زیادہ یہاں پہ توقع یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک آدمی کی اپنی ضمیر فروشی کی قیمت جو تھی وہ اگر 1 کروڑ تھی تو اس کو اگر 5 کروڑ آفر کیا جاتا ہے، یا اس کی 5 کروڑ اگر اس کی ضمیر فروشی کی قیمت تھی تو اس کو 20 آفر کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی توقع اور سوچ سے زیادہ ہوگا، اور وہ یہ لے گا، پیسے لے کے تو کہے گا کہ ٹھیک ہے جہنم میں گیا کیریئر، میں نے بھی تو سیاست جوائن اسی لیے کی تھی کہ یہاں کے مال بناؤں گا، تو مال مل گیا، سو ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ کوئی اپنا ضمیر بیچ دے، لیکن اس پہ محنت لازماً لگے گی، پیسہ لگے گا جو لازماً استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی اور ناجائز پارلیمنٹ کی سپورٹ پہ، یہ لوگ آج ہر وہ حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وہ حد گزر جانے کے لیے تیار ہیں جس کے ذریعے یہ کسی نہ کسی طرح اپنی حکومت کو بچا سکیں۔ الیکشن میں یہ جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک تحریر دیوار پہ لکھی نظر آتی ہے کہ الیکشن میں ان کو بہت بری منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب یہاں پہ جو تھوڑی سی تشویش مجھے جس چیز پہ ہوئی، کیونکہ یہ باتیں تو پہلے سے چل رہی ہیں، لیکن جس کی وجہ سے میں یہ ساری ڈسکشن کر رہا ہوں یا اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ اتحادی ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ افواہیں موجود ہیں۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ جب ان کو چیف منسٹر بنانے کا پنجاب میں کہا، پی ٹی آئی نے کہا، تو اس سے پہلے ان کو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آفر تھی، اور وہ اس آفر کی وجہ سے پی ایم ایل این کی طرف جانے کو تیار تھے۔ یہ تو بعد میں ان کو موسٹ پرابلی مونس الہی جو کہ پی ٹی آئی کے زیادہ قریب ہے، اس کا پریشر تھا، ان کی فیملی کا، کیونکہ ساری فیملی جو ہے چودھری پرویز الہی کی، اپنے گھر کے لوگ وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، لہذا ایک پریشر تھا، اور دوسری طرف یہ کہ چیف منسٹرشپ تھی وہ ادھر بھی مل رہی تھی، تو وہ ان سے مل گئے، پی ٹی آئی سے مل گئے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا، اور خاندان ہی بیسیکلی ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ مل کے رہیں۔ لوگ اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مفادات دیکھے۔ اب ساری زندگی چودھری شجاعت اور پرویز الہی اکٹھے چلتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں، جس سے ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ موجود رہی ہے، لیکن آج وہ الگ ہے۔ سو ایک تو اندرونی طور پہ خاندان کا پریشر ہوگا
کہ ہمیں دوبارہ مل جانا چاہیے، اور مل جانے کے لیے چودھری شجاعت چونکہ بڑے ہیں، فیملی کے ہیڈ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی طرف سے یہ پریشر ہو کہ آپ عمران خان کو ڈچ کر کے تو پنجاب حکومت چھوڑ دیں، حکومت نہیں بنے گی تو اس میں آپ کو لے دیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ انگلینڈ گئے ہیں اور انگلینڈ میں موجود ہیں۔ اب کہنے کو یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ ویسٹ کروا رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلے کبھی چودھری برادران کے بارے، چودھری شجاعت اکا دکا دفعہ جرمنی وغیرہ ادھر کو ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ کہیں علاج معالجے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ ان کے بارے میں خبر ہے کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس سے ان چیزوں کو تقویت ملتی ہے اور کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا۔ اگر وہاں پہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ یا ان کے کچھ کارندوں کے ساتھ وہاں پہ، تو خرید و فروخت کا کام تو وہاں ہوگا، یہاں تو نہیں ہوگا۔ کوائٹ پاسبل کہ وہاں کچھ معاملات ایسے طے پا جائیں جن سے کہ پنجاب کی حکومت ختم ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں مزید شکوک و شبہات جو بڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جب یہ حکومت پنجاب کی پرویز الہی کو سونپی گئی، ان کو سپورٹ کیا گیا، تو عمران خان اور پارٹی کے سارے لوگ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے 25 مئی کو بڑی زیادتی کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور غیر قانونی کام کیے تھے صرف رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ، ان کے خلاف ایکشن ہم کریں گے۔ وہ ایکشن جو ہے وہ پرویز الہی کسی نہ کسی بہانے ٹالتے رہے ہیں اور ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار یہ کہا گیا کہ ماڈل ٹاؤن قتل کیس جو ہے وہ دوبارہ کھلے گا، اور وہ بھی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس کو انسٹیٹیوٹ کرائیں گے کیس کو، اور بڑی زور شور سے پرسو کیا جائے گا۔ آج یہ وقت گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیس نہ ہلا نہ جلا، کچھ بھی اس پہ نہیں ہوا۔ پرویز الہی کا ایکشن جو ایکشنز ہیں اس کے وہ ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ چیف منسٹرشپ لینے کے بعد بھی وہ پی ڈی ایم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کو کوئی ایکشن ایسا نہیں کرنا چاہتے جن سے ان کے اپنے تعلقات یا تاثر دوسری سائڈ پہ خراب ہو۔ وہ اپنا تعلق ادھر بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انگلینڈ میں جا کے کوئی بات چیت ایسی طے پاتی ہے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے حکومت بنا کے چیف منسٹر بن جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خاص اعتراض ہوگا، کیونکہ جو لوگ ساری زندگی یہی دھندا کرتے رہے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ خطرہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ اگر حکومت بدل جاتی ہے پنجاب میں، تو پھر خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ لانگ مارچ کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ لانگ مارچ پنجاب میں کسی اور کی حکومت کے ساتھ کرنا وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، اس میں پھر اسٹریٹجی بدلنی ہوگی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ نہ کبھی پہلے اس کے رزلٹس آئے ہیں ایسے کہ حکومتیں بدلی ہوں، نہ ہی کبھی ایسا آگے ہوگا۔ ہم نے ضرور یہ دیکھا ہے کہ بھٹو کے دور میں جب وہ کہتے تھے کہ شہر بند ہو جائیں تو شہر بند ہو جاتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ سرکاری دفتروں میں کوئی نہ جائے تو کوئی نہیں جاتا تھا، اور چند دنوں میں حکومت کو احساس ہو گیا کہ اب ان کی رٹ نہیں ہے۔ پرامن تھا کام، لیکن حکومت بالکل بیکار ہو کے رہ گئی تھی کہ حکومت کر تو رہے ہیں لیکن حکومت چل بھی نہیں رہی، مجبوراً حکومت چھوڑنی پڑی، ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑے۔ یہ چیزیں ہسٹری کا حصہ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتی ہیں اور سبق ہے۔ خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں مختلف آپشنز رکھنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ کہ اگر پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔